अस्सलाम वालेकुम। अब पार्ट 2 है मीरास के मसाइल का। इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। आने हैं क्या मतलब कि जब एक आदमी मर जाता है, उसका हिस्सा बचता है, तो अब वारिसों को हिस्सा हासिल करने के लिए इसके लिए कुछ शराइत है। ठीक है, उसकी औलाद भी है, उसकी बीवी भी है, वालिदैन भी है, वारिस तो मौजूद है। तो फिर उन वारिसों के लिए इन शराइत का होना मौजूद है कि क्या ये शराइत पर पूरे करते हैं वारिस या नहीं। इसी तरह कुछ असबाब होते हैं जब विरसे की तकसीम होती है। इसी तरह कुछ चीज़ें विरसे का हक मिलने से महरूम कर देती है। ऐसी चीज़ें हैं जिससे वारिस भी होता है और विरसा भी होता है, लेकिन वारिस को उसका हिस्सा नहीं मिलता। ठीक है, तो वो क्या है उसकी हम तफसील देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हर हकदार को इसका हक दे दिया है। अपने हक के हुसूल के लिए चंद शराइत हैं जिनका पाना ज़रूरी है, चंद असबाब हैं जिनके बगैर हकदार बनने का दावा नहीं कर सकता, और चंद रुकावटें हैं जो किसी हकदार को इसके हक की वसूली से महरूम कर देती है। ठीक है, अच्छा इसकी तफसील क्या है देखो। शराइत क्या क्या है? शराइत में मैयत की मौत का यकीनी इल्म होना। देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर कोई इंसान कुछ दिनों के लिए मौजूद नहीं है, सपोज कहीं लॉस्ट हो गया है, कुछ है, अब हमें पता नहीं है, तो अब ये नहीं कि बस अब चलो ये तो एक हफ्ते से आदमी गायब है तो अब इसके रिश्ते को तकसीम कर दें। ठीक है, ये नहीं हो सकता। कि मौत का यकीनी होना ज़रूरी है कि हाँ ये इंसान मर गया और इसको हमने देखा या उसका सबूत है, या यानी कि मौत वाक़या हुई है। अब बाज़ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कभी इंसान कुछ सालों तक खो जाता है और पता ही नहीं होता, तो ऐसे में इसके कवानीन है इस्लामी हुकूमत के ज़रिए से या उसको लीगली, जब तक उसको लीगली ये सर्टिफिकेट ना मिल जाए कि हाँ ये शख्स इतने लंबे अरसे तक खो गया है कि इसको अब ये मैयत मुर्दा के हुक्म में है कि ये मर गया है, जब ही उसका विरसा तकसीम होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि मैयत की मौत का यकीनी इल्म होना चाहिए। ठीक है, फिर वारिस को अपने मौरिस की मौत के वक्त जिंदा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि देखिए अगर एक इंसान के 4 बेटे थे, अब एक का इंतकाल हो गया है बाप से पहले, फिर बाप का इंतकाल हुआ, तब ये नहीं कि जो मरा हुआ बेटा था उसका भी हिस्सा बनेगा। ठीक है, अब हिस्सा सिर्फ जो 3 बेटे जिंदा है उसी का होगा। और इस कानून में भी क्या उलमा ने क्या कवायद बड़े सख्ती से बनाए। जैसे सपोज एक हादसा हुआ, बाप और बेटा दोनों मर गए, तो उसमें भी देखा जाएगा कि पहले किसकी रूह कब्ज हुई। ठीक है, अगर सपोज 5 मिनट पहले बाप मर गया और बेटा 5 मिनट के बाद मरा, तो फिर बाप के विरसे की तकसीम कैसे होगी? तो उस जो बेटा मर गया उसका भी हिस्सा होगा, फिर उसका विरसा उसके कानून के तहत तकसीम होगा। ठीक है, लेकिन अगर बेटा पहले मर गया और बाप बाद में मरा, तो फिर 5 मिनट का भी अगर हिस्सा वक्फा था तो बेटे के वारिसों में वो मरा हुआ बाप भी शामिल होगा, फिर उसके माल का विरसा की तकसीम होगी तो वो फिर उसके वारिसों को मिलेगी। ये बात क्लियर है कि वारिस के मौत के वक्त वारिस को जिंदा, यानी कि इंसान के मरना जब, इसीलिए बहुत अहम होता है कि इसीलिए देखिए कि जब बच्चा होता है, एक सेकेंड ना, ओके। तो मिसाल देखिए, इसकी मिसाल एक और भी मैं देती हूँ आपको। अगर एक औरत प्रेग्नेंट है, ठीक है, अब उसका हस्बैंड मर गया बच्चे की डिलीवरी से पहले, अब क्या हुआ कि विरसे की तकसीम जब हो रही होगी ना, तो उस बच्चे का इंतजार किया जाएगा कि बच्चे की पैदाइश तक वेट किया जाएगा। ठीक है, अब बच्चा लड़का है लड़की है, उसको फिर उसके लिहाज से इसका हिस्सा मिलेगा,
اور سپوز بچہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن مردہ پیدا ہوا، بچہ نے کبھی نہ سانس پیدا ہونے کے بعد ایک سانس بھی نہیں دی، وہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا تھا، تو پھر کیا اس کا حصہ ملے گا اس کو؟ پھر اس بچے کا حصہ نکالا جائے گا؟ نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن اگر وہ بچہ پیدا ہوا، اس نے سانسیں لی، کچھ وہ رویا، پیدا ہوتے وقت رو لیا، لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، زندہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر 2-4 منٹ کے بعد مر گیا، تو پھر کیا وہ وارث بنے گا؟ ہاں، پھر وہ وارث بنے گا، پھر اس کا جو حصہ ہوگا پھر اس بچے کے جو ورثہ بننے ہوں گے نا ان کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ وارث زندہ ہو اور جو جس کا مال ہے وہ پہلے مرے، تو پھر اس طرح سے حصے کا حصے دار بنے گا۔ اچھا، پھر وراثت کے موانع کو نہ پایا جائے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو کہ وارث کو ورثہ ملنے سے روک رہی ہو، ٹھیک ہے۔ نہیں، اگر دیکھیں، اگر تو بیٹا مر گیا باپ سے پہلے، دونوں ساتھ تھے مگر بیٹا پہلے مرا اور باپ بعد میں مرا نا، تو بیٹے کا جو بھی مال ہوگا تو وہ اسی طرح تقسیم ہوگا، باپ کو اسی طرح اس کا حصہ ملے گا۔ پھر باپ کی میراث جب تقسیم ہوگی تو وہ مال جو بیٹے سے اس کو ملا وہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور وہ مال پھر باپ کے ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ سمجھ آئی سادیہ؟ کلیئر ہے؟ نہیں کلیئر ہے؟ نہیں تو دیکھیں نا، وہ میں آگے بتاتی ہوں انشاءاللہ، وہ تو تقسیم کس طرح ہوگی وہ میں بتاتی ہوں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ہم صرف اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ میں آگے بتاتی ہوں اس کی تقسیم۔ اچھا، تو کوئی چیز ایسی نہ ہو جو کہ منع کرتی ہو، روکتی ہو، ٹھیک ہے، کہ اس کو حصہ نہ ملے، تو وہ کیا چیزیں ہیں جو روکتی ہیں انسان کو؟ تو سوری، میرا پیج کہاں تھی میں؟ اوکے، تو منع کرنے والی چیزوں میں کیا چیزیں ہیں کہ اسباب؟ اچھا، اسباب تو وراثت کے حصول کے لیے درجہ اسباب ہے۔ پہلے شرائط ہم نے پڑھ لی، وراثت کے موانع کو نہ پایا جائے، یہ شرائط ہے، 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ میت کے موت کا یقینی علم ہو کہ مر چکا ہے انسان۔ نمبر 2 وارث کا اپنے مورث کے موت کے وقت زندہ ہونا، اور نمبر 3 وراثت کے لیے کوئی مانع نہ ہو، یعنی کوئی ورثہ پانے کے لیے کوئی چیز روکنے والی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسباب کیا ہے؟ دیکھیں، اسباب میں وراثت کے حصول کے لیے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 سبب۔ اسباب سے کیا مطلب ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو کسی ایک انسان کو دوسرے انسان کا وارث بناتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم سبب کہتے ہیں۔ تو ایک تو نسبی قرابت، کہ نسب کا تعلق ہو، ٹھیک ہے، مرنے والے سے اگر نسب کا تعلق ہے تو انسان وارث بنتا ہے، جیسے باپ ہے، دادا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سارے رشتے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، اس کی دلیل کہاں ہے ہمارے پاس؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، سورہ نساء کی 33 آیت میں، کہ ہر مال میں جو والدین اور قریبی رشتے دار چھوڑ جائے ہم نے حقدار مقرر کر دیے ہیں۔ تو نسب ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو وراثت کا حق دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا سبب جو ہے وہ مسنون نکاح ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، ان کا نکاح ہوتا ہے، تو اس نکاح کے رشتے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب نکاح میں ایون دو صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، پھر بھی اگر سپوز نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اور نکاح رخصتی سے پہلے شوہر یا بیوی میں سے کوئی مر گیا،
تو وہ ایک دوسرے کے وارث پھر بھی بنیں گے، ٹھیک ہے، حالانکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں اس طرح سوچا جاتا ہے کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تو کوئی غور بھی نہیں کرتا اس بات پر؟ اگر ایک انسان مر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اب وہ تو ہمارے گھر میں آئی ہی نہیں تھی، اس لیے اس کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ایک سبب بنایا ہے کہ جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے ہیں۔ اب یہ کہ رخصتی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، مگر حصہ اس کو ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، سبب کیا ہے کہ ولا کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اب تو غلامی نہیں ہے نا، اب تو غلام موجود نہیں ہے، لیکن جب غلام ہوا کرتے تھے، اور اب کبھی بھی اللہ کو پتا، اللہ کی مرضی ہے کہ ابھی ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن کبھی غلامی کا دوبارہ سے ایسے ہو کہ اسلام کی غلامی، آپ کو پتا ہے کہ کون سی غلامی کو الاؤڈ ہے اسلام میں؟ صرف اور صرف جب مسلمان سے لڑنے کے لیے کافر آئے، کافر کی فوج میں، اور جب کافروں کو شکست ہو اور کچھ لوگ پکڑے جائیں تو وہ ان کو غلام بنایا جاتا ہے۔ دس از دا اونلی وے۔ یہ نہیں کہ کسی بھی انسان کو پکڑ کے اب غلام، وہ تصور تو بالکل حرام ہے، وہ ختم ہے۔ تو اگر کبھی ابھی آج کل تو مسلمان ایسے ہوتا نہیں ہے، اگر مسلمانوں کی کسی سے لڑائی ہوتی اور جنگی قیدی آتے بھی ہیں تو وہ اس طرح سے ان کو غلام کا نہیں بنایا جاتا، اس کے اب تو رولز ڈفرینٹ طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن کبھی اس طرح سے اسلامی قانون رائج ہو جائے تو پھر غلام بن بھی سکتے ہیں۔ تو اگر غلامی جو ہے نا، اگر کسی غلام کو ایک آدمی آزاد کرتا ہے تو پھر اس آزاد غلام کے پاس اگر اس کا کچھ مال وہ کماتا ہے، اب پتہ چلا کہ وہ غلام مر گیا، ٹھیک ہے، جس کو آزاد کیا تھا وہ غلام مر گیا، آزاد شدہ، اور اس کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر اس کا ورثہ کس کو ملے گا؟ اس غلام نے جو کچھ کمایا، آزاد شدہ غلام ہے، اس نے جو کچھ کمایا، ہاں، اس کے آزاد کرنے والے کو اس کا حصہ مل جائے گا، اس کا ورثہ ملے گا، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے؟ اگر تو غلام کے اپنے بیوی بچے بھی ہو گئے، اب غلام کو آزاد کیا گیا، اس نے خوب کما بھی لیا، اس کے اپنے بیوی بچے بھی ہیں، اور اس کے تو وہ پھر بیوی بچے کا حصہ اس میں سے نکلے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں تو پھر اس کا وارث جو ہوگا وہ آزاد کرانے والا ہوگا۔ اچھا، اور اس کی دلیل جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انما الولاء لمن اعتق، ٹھیک ہے، کہ جس نے، اور اس کو اس طرح سے مال جو ملتا ہے اس کو ولا کہتے ہیں، ولا، ٹھیک ہے، اس حق کو ولا کہتے ہیں، جس حق کے تحت ایک آزاد کرنے والا جو ہے وہ اپنے مرنے والے آزاد کیے ہوئے غلام کا وارث بنتا ہے۔ اچھا، اب موانع کیا ہے؟ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ کسی انسان کے مرنے پر اس کے مال کو وارث کو ملنے سے روکتی ہے؟ تو وہ یہ ہے، دیکھیں، اگر قتل، اگر تو بیٹا باپ کو قتل کر دے، ٹھیک ہے، تو پھر باپ کی وراثت میں سے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، تو قتل جو ہے وہ ایسا سبب ہے کہ ایک وارث کو محروم کر دیتا ہے اس کی وراثت سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کفر، کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو اگر جو بیٹا سپوز کافر ہو گیا، باپ مسلمان تھا، یا باپ کافر تھا، بیٹا مسلمان ہو گیا، اب ان کے ایک دوسرے کے وارث وہ نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر غلام وارث نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود کسی کی ملکیت ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی ہے، اس کی اولاد نہ بھی ہو، صرف غلام ہو، لیکن وہ غلام ہے، آزاد کیا ہوا بھی غلام نہیں ہے، تو وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ خود اس کا مالک ہی اس کی ملکیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی مالک کی ملکیت ہوتی ہے غلامی، تو اس لیے وہ وارث نہیں بن سکتا۔ پھر اگر ناجائز بچہ ہے کسی کا،
تو اس ناجائز بچے کو وارث وراثت میں حق نہیں ملتا. دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے بچے کے ساتھ. ایک تو دنیا میں بیچارہ ایک دھبا لے کر بڑھتا ہے, دوسرا اس کے ماں باپ مرتے بھی ہیں تو حالانکہ گناہ تو ماں باپ کا تھا لیکن وہ بچہ وراثت سے بھی محروم رہتا ہے. تو یہ بھی بہت انسان کو سوچنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. پھر لیان. لیان کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ لیان کس کو پتہ ہے؟ ون ٹائپ کریں. لیان نہیں پتہ. اوکے ٹھیک ہے. ہاں اصل میں یہ اس کے بارے میں قرآن میں ہم پڑھیں گے سورہ ممتحنہ میں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں اس کی بہت تفصیل نہیں بتاتی ہوں, لیکن ہوتا یہ تھا کہ دیکھیے اگر تو شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے فیتھفل نہیں ہے. نہیں اگر شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے اس نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, وہ صرف آ کر شکایت کرتا ہے حاکم سے کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ فیتھفل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں اگر شادی شدہ مرد یا عورت باہر کسی کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہاں اس کی سزا موت ہے. ٹھیک ہے. لیکن رجم کیا جاتا ہے. لیکن اب اس کو پروف کرنا ضروری ہوتا ہے کہ 4 گواہ موجود ہو. جب پروف ہوتا ہے کہ ہاں زنا کا جو الزام ہوتا ہے وہ 4 گواہ موجود ہو, جب ثابت ہوتا ہے پھر اس کی سزا دی جاتی ہے. اب شوہر کہے کہ میرے پاس گواہ تو نہیں ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے, تو پھر شوہر اور بیوی کو بلایا جاتا ہے اور پھر قسمیں دلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ شوہر کہتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی نے یہ گناہ کیا ہے, اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت. اور بیوی بھی اسی طرح سے کہتی ہے کہ اگر میرا شوہر مجھے جھوٹ کہہ رہا ہے, مجھ پر جھوٹ الزام دے رہا ہے, تو اگر پھر اس صورت میں ثابت تو نہیں ہوا کچھ. ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر اسلامی جو جج ہوتا ہے وہ ان دونوں کو الگ کر دیتا ہے. پھر اب وہ شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ساتھ نہیں رہ سکتے. حالانکہ وہ یہ ڈیورس نہیں ہے, لیکن بس ایک بار یہ چیز ہو گئی کہ ایک دوسرے پر انہوں نے قسم اٹھا لی کہ نہیں یہ جھوٹا الزام ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ عورت, ایسی عورت جو ہے اپنے شوہر کی وارثہ نہیں پائے گی. ٹھیک ہے. اور ایسی بیوی کا وارث بھی نہیں بنے گا وہ شوہر. یعنی کہ وہ اسی طرح ہو گیا جیسے ان کی طلاق ہو گئی, وہ ختم ہو گیا معاملہ. صحیح ہے. تو یہ لیان ہوتا ہے. تو لیان کی صورت میں جو جدائی ہوتی ہے اس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے. یہ کلیئر ہو گیا سب کے لیے؟ الحمدللہ. اچھا. پھر وہ بچہ جو پیدائش کے چیخ نہ مارے, یعنی اس میں زندگی کا اثر نہ ہو, تو وہ بھی وارث نہیں بنتا. یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ بچہ اگر پیٹ میں ہی مر جائے تو پھر وہ وارث نہیں بنتا. حالانکہ اگر ماں حاملہ ہوتی ہے تو اس کا بچے کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا اور تو وہ اس کا حق ہوگا, لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو پھر اس کو ورثہ نہیں ملے گا. اچھا. پھر حقوق ترکہ کی بحث. اب یہ حقوق کیا ہے؟ یعنی کہ دیکھیں اگر ایک انسان مر جاتا ہے تو بیسیکلی دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا. اب دنیا میں جو کچھ بھی اس نے کمایا وہ بھی اس سے بھی اس کا تعلق ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. انسان کے مرتے ہی ساری زندگی انسان مال سمیٹتا رہے چاہے, لیکن وہ مرا تو پھر وہ ہر دنیا کی ہر چیز سے اس کا جس طرح سے واسطہ کٹ گیا, اسی طرح وہ مال بھی اب اس کا مال نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ وارثوں کا مال ہے. لیکن اس وارثوں کے مال بننے سے پہلے میت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس مال پر تو کیا حقوق ہیں؟ نمبر 1 کہ اس کے تجہیز اور تکفین. تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے کفن سے لے کر کفن تک کے تمام اخراجات ہوں گے.
البتہ فضول خرچی یا کنجوسی نہیں ہوگی، یعنی کہ جو مناسب طریقے سے جو بنتے ہیں اخراجات ان کو کفن دفن کے اخراجات اس کو نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، میت کے مال میں سے۔ اگر تو کوئی اور ہے جیسے باپ کے لیے بیٹا ہے یا شوہر کے لیے بیوی ہے، کوئی بھی وہ خود اپنے ذمہ لے لے کہ نہیں میں وہ خرچہ اٹھانا چاہتی ہوں یا میں اٹھانا چاہتا ہوں تو دوسری بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن میت کا اپنا حق ہے اس مال پر، تو اس کے مال میں سے اس کے تجہیز اور تکفین کا مال نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اگر میت پر کوئی قرض ہے تو وہ قرض، دیکھیں قرض یا تو اس نے کسی سے مال ادھار لیا ہوا ہے اس کو قرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی نے اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھائی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی چیز گروی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی ایک قرض ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے جو چیز گروی رکھی جاتی ہے اسلام میں اس کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ وہ گروی رکھی ہوئی چیز اس کی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو گروی رکھی ہوئی چیز ہو یا اس سے کسی سے اس نے پیسے لیے ہوں تو یہ قرض پہلے ادا ہوگا۔ اور دیکھیں اسی میں اللہ کا قرض بھی آ جاتا ہے۔ اللہ کا قرض سے کیا مطلب ہے کہ 1 سال پورا ہو گیا تھا، اس کے پاس مال تھا، زکوٰۃ ڈیو، آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال جب پورا ہو جاتا ہے مال پر اور تو زکوٰۃ ڈیو ہو جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ ڈیو تھی لیکن وہ اس آدمی نے ابھی زکوٰۃ نکالی نہیں تھی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر اس کے مال سے سب سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی، ٹھیک ہے، پھر وصیت کا انتظام ہوگا، اس کے وصیت کے لیے نکالے جائیں گے، پھر جا کے ورثے کے لیے نکالے جائیں گے۔ تو زکوٰۃ اگر ڈیو تھی تو زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر کفارہ کوئی ڈیو تھا اس کے اوپر، کیا وہ جیسے بیمار تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اس کے اوپر اس نے روزے نہیں رکھے تھے مگر کفارہ اس کو ادا کرنا ضروری تھا مگر کفارہ اس نے نہیں ادا کیا تھا اور رمضان کے کچھ روزے پورے ہونے کے بعد وہ انتقال کر گیا، تو جتنے روزے اس تک وہ زندہ تھا اس کا کفارہ نکالا جائے گا پہلے، پھر مال تقسیم ہوگا۔ اسی طرح وہ صحت مند جب تک تھا، اس کے پاس مال تھا تو وہ حج اس پر واجب تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنی صحت کے زمانے میں حج نہیں کیا، تمام اسباب موجود تھے، حج اس کے اوپر فرض تھا لیکن حج نہیں کیا اور پھر انتقال ہو گیا، تو اب اس کے اوپر اس کا جو وارث ہیں وہ اس کے ورثے میں سے حج بدل کے لیے پیسہ خرچ نکال سکتے ہیں اور میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اخراجات جو ہیں وہ پہلے نکالے جائیں گے، پھر جا کے جو میت نے وصیت کی ہوگی وہ وصیت پوری ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ رشتے کی تقسیم ہوگی۔ یہ بات کلیئر ہے؟ یعنی اللہ کے حقوق اور بندے، اللہ کا قرض اور بندوں کا قرض، ہر چیز کی ادائیگی کے بعد مال کی تقسیم ہوگی، صحیح ہے نا؟ یہ بات واضح ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ اچھا، الحمدللہ۔ اب دیکھیں وصیت کو جاری کرنا، تو اگر میت کی وصیتیں زیادہ سے زیادہ تہائی مال سے جاری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مرنے والے کو اتنا حق ہے، حدیث سے واضح ہے، حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مرنے والا اپنے مال کا 1/3 تک کسی کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ تو اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا ہاں ماں باپ بڈھے ہیں، بہت زیادہ بڈھے ہیں، تو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے حج بدل کر سکتی ہے۔ اگر اولاد نے اپنی حج تو کر لی تھی لیکن والدین نے اپنی نہیں کی ہے، وہ ابھی زندہ ہے مگر ابھی قابل نہیں ہے کہ حج کے لیے جائیں، تو اولاد کر سکتی ہے۔ ہاں انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے سننے سے اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر بھی کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وصیت جو ہے زیادہ سے زیادہ 1/3 کی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سے بتا دیا، ہاں ماں باپ مال دے سکتے ہیں، اور دیکھیں ماں باپ مال نہ بھی دینا تو اولاد کا مال ماں باپ کا ہوتا ہے اور ماں باپ کا حق ہوتا ہے اولاد کے مال میں۔ اب ماں باپ جو ہے
वो बहुत बूढ़े हैं, बीमार हैं, मगर उनकी नीयत है हज की, वो उनको ख्वाहिश है, वो चाहते हैं हज करना, तो औलाद अपने माल से भी उनके लिए हज कर सकती है, हज बदल। ठीक है, अगर औलाद अफोर्ड नहीं कर सकती हो और माँ बाप के पास माल है तो जाहिर है अव्वल तो जिसकी हज है वही दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो माँ बाप अपने औलाद को माल दे सकते हैं कि बेटा जाओ मेरी तरफ से हज का हज बदल कर लो, और मरने से पहले उस माँ बाप के माल से औलाद निकाल सकती है हज बदल के लिए। ठीक है, ये इसका मरने वाले का हक है कि पहले वो अल्लाह का कर्जा अदा करे। ठीक है इंशाल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया हदीस में कि जब जो वारिस हैं जिनका हक अल्लाह ने मुकर्रर किया है उनके लिए वसीयत नहीं की जा सकती, वसीयत सिर्फ उनके लिए की जा सकती है जो कि वारिस नहीं बन रहे थे। तो इसकी हदीस अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर साहिब हक को हक दे दिया है, लिहाजा वारिस के लिए वसीयत नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर तक़सीम तरका किस तरह होती है? तक़सीम तरका तो जो किताब और सुन्नत के मुताबिक विरसा पर तक़सीम किया जाएगा। नंबर 1, तरका की तक़सीम अस्हाबुल फ़राइज़ से शुरू होगी। ठीक है, अब अस्हाबुल फ़राइज़ कौन है? ये वो लोग हैं जिनका अल्लाह ने खुद से हिस्सा मुकर्रर कर दिया, जैसे 1/3, 1/4 या जैसे आधा, 1/2, ये हिस्से अल्लाह ने खुद जिनके मुकर्रर किए हैं उनको क्या कहते हैं? अस्हाबुल फ़राइज़। ये जिनकी परसेंटेज, जिनकी अमाउंट अल्लाह ताला ने खुद बता दिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये सारी चीजें ऊपर की हो जाती है ना कि मैयत के हक भी अदा हो गए, कर्जा भी अदा हो गया, वसीयत भी अदा हो गई। तो इसके बाद जो माल है तो उसमें सबसे पहले किसका हिस्सा निकलेगा? अस्हाबुल फ़राइज़ का, यानी कि जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने खुद से बता दिए कि इसको इतना आधा माल दे दो, इसको 1/4 दे दो, इसको 1/3 दे दो, तो वो उनको अस्हाबुल फ़राइज़ कहते हैं। हाँ, 1/3 जो वसीयत है, अगर वसीयत की है तो ठीक है, ये नहीं कि हम अपने मरने वाले ने तो वसीयत नहीं की है फिर भी 1/3 को हम निकाल के किसी को दे दें, नहीं। वसीयत जो है अगर मरने वाले ने की है तो मैक्सिमम 1/3 तक कर सकता है, वो 1/3 से कम भी कर सकता है। ठीक है, 10% भी कर सकता है, 2% भी कर सकता है, 5% भी कर सकता है, लेकिन 1/3 मैक्सिमम माल को अगर मरने वाले की ख्वाहिश थी कि मुझे फला शख्स को देना है, फला इदारे को देना है, तो वो कर सकता है। तो जब ये सब होने के बाद फिर सबसे पहला हिस्सा अस्हाबुल फ़राइज़ यानी कि उन लोगों को मिलेगा जिनका हिस्सा अल्लाह ने खुद बता दिया कि इसका हिस्सा इतना है। ठीक है, फिर अस्हाबुल फ़राइज़ के बाद उस बात नस्बी को तरका मिलेगा। उस बात नस्बी कौन होते हैं? देखिए